अस्सलाम वालेकुम, अली हसन रिजवी IRC से आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम मैरिटल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, मियाँ बीवी का रिश्ता। नाज़रीन, जितना मियाँ बीवी का रिश्ता कमज़ोर है उतना ही मज़बूत भी है। कमज़ोर इस तरह मैं कहूँगा कि दो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स अपने अपने बैकग्राउंड के साथ, अपनी अपनी परवरिश के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होते हैं। मैरिटल उनकी एक ज़िंदगी शुरू होती है और उनको सारी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग एक दूसरे का साथ देना होता है। दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मर्द जो है उसकी अपनी अपब्रिंगिंग हुई है, वो अपने घर में पला बड़ा है, उसका अपना शहर, गली, मोहल्ला, जो भी उसका एक सेटअप है। खातून जो हैं वो अपने घर में पली बड़ी हैं, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग उनके पेरेंट्स ने की है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स कमिंग टुगेदर and then start living together for the rest of their lives। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दो फैमिलीज़ का एक दूसरे के साथ मिलाप होता है, दो अफराद का नहीं, सिर्फ लड़के वाले और लड़की वालों का मुकम्मल ख़ानदान एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होता है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक़्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं, सामने आती हैं। काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो वक़्त के साथ साथ एक दूसरी फैमिलीज़ के सामने आती हैं। समटाइम्स बड़ी नापसंदीदा भी होती हैं। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होते। यहाँ से जर्नी शुरू होती है, यहाँ से सफ़र आगाज़ होता है पेशेंस का, सब्र का, कॉम्प्रोमाइज़ का। मियाँ बीवी का रिश्ता बुनियादी तौर पे एक कॉम्प्रोमाइज़ का रिश्ता है। एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, फिर ये लाइफ लॉन्ग चलता है। एक दूसरा, इसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ एफ़र्ट डालनी पड़ती है। बिल्कुल जैसे एक माली अपने बाग में रोज़ाना पानी डालता है, खाद डालता है, सफाई करता है, तो उसका बाग हरा भरा रहता है। इस मियाँ बीवी के रिश्ते में डेली बेसिस पे, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल डे, कुछ ना कुछ एफर्ट डालनी पड़ती है। मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से, बोथ इक्वली। कुछ असूल हैं मियाँ बीवी के रिश्ते के। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया है कि मियाँ बीवी की जब भी लड़ाई होती है, तल्ख़ कलामी होती है, तो उसके अंदर जो हार गया वो जीत गया। मियाँ बीवी की लड़ाई में जो फ़र्द हार तस्लीम कर लेता है, एक्चुअली वो जीत जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप अपना पॉइंट जो है वो वैलिडेट करें, ज़रूरी नहीं कि अपना पॉइंट प्रूव करें। किसके साथ? आपका लाइफ पार्टनर है वो। सो बेसिकली जब आप देखें कि बात बिगड़नी शुरू हो गई है, तो हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को चाहिए कि स्टेप बैक कर जाए। अपनी गलती बेशक नहीं भी है, तस्लीम करे और उससे स्टेप बैक करे, पीछे हट जाए। इसे कहते हैं जो हार गया वो जीत गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक दिन हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में तल्ख़ कलामी हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है किसी बात के ऊपर, तो एक दूसरे को टाइम दें। देखिए, हम इंसान हैं, हम मशीनरी नहीं हैं कि स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया। हम ये नहीं हैं, हम इमोशनल बीइंग्स हैं, जज्बाती हैं। हमारे अंदर खुशी के, गम के एहसासात हैं, जज्बात हैं जो वक़्त के साथ सेटल डाउन होते हैं।
اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب کسی دن کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تلخ کلامی ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ایک دوسرے کو ٹائم دیں۔ بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے ایریا میں، اپنے اپنے روم میں، اگر آپ کا روم ایک ہے تو ایک بندہ اس دن کسی اور جگہ پہ جا کے بیٹھے، سو جائے، ٹائم سپینڈ کرے الگ سے۔ پیچھے پیچھے مت بھاگیں پھر ایک دوسرے کے، ایون بہت جلدی منانے کی کوشش بھی نہ کریں، ٹائم دیں، دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو ٹائم دیں۔ اور بیسٹ ہوتا ہے سلیپ اوور۔ رات کو جب آپ سو جائیں، صبح اٹھتے ہیں، تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، انسانی دماغ ہے، رات کو سونے کے بعد اگلے دن فریش اٹھتے ہیں۔ وہ جو جذبات اور احساسات پچھلی شام کو، پچھلی رات کو تھے، اگلے دن تھوڑے سے کم ہوں گے، تھوڑے سے، زیادہ نہیں، تھوڑے سے کم ہوں گے۔ پھر ٹائم دیں اپنے آپ کو، سلام دعا جاری رکھیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ بہت جلدی ایک دوسرے کو منانے کی، راضی کرنے کی کوشش مت کریں، اس میں نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے پارٹی کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں اور ابھی جھگڑا ہوا اور ابھی منانا شروع کر دیا، اس سے سچویشن اور ایگریویٹ ہو جاتی ہے اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرا آپ کو ایڈوائس ہے ایک بڑی سمپل سی، کہ جب جھگڑا ہو جائے میاں بیوی کے درمیان میں، جو کہ ہو جاتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، تو پھر اپنے اپنے ایریاز بانٹ لیں، کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، سلام دعا جاری رکھیں، کھانا کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، اگر پاسبل ہو تو اکٹھے کھا لیں، بہت ڈیٹیلڈ کنورسیشنز نہ کریں، ضرورت کی جو بات ہے، بہت شارٹ سی جو کمیونیکیشن ہے جس کو ہم ورکنگ ریلیشن شپ کہتے ہیں، وہ جاری رکھیں۔ کسی کو کوئی چیز دینی ہے، لینی ہے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ یہ جو گھر کے ضروری معاملات ہیں، اگر پاسبل ہو سکے وہ جاری رکھیں، ڈیٹیلڈ کنورسیشن سے پرہیز کریں۔ اور وہ جو ٹاپک جو پچھلے دن جس کے اوپر آپ کا جھگڑا ہوا تھا، اس کو تو بالکل ڈسکس نہ کریں، بالکل ڈسکس نہ کریں۔ کوشش کیجئے یہ دن آہستہ آہستہ گزر جائے۔ اب دونوں پارٹیز کے جو جذبات ہیں، جو کہ بہت زیادہ غصے میں گئے ہوئے تھے، اب آہستہ آہستہ نارمل موڈ میں آ رہے ہیں۔ سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے، ناظرین جتنا مرضی بڑا ہیوج قسم کا جھگڑا خاوند اور بیوی کے درمیان میں ہو جائے، 3 دن آپ ایک دوسرے کو دیجئے، آزما کے دیکھ لیجئے، زیادہ بھی نہیں، جسٹ 3 days۔ تیسرے دن کے بعد میں آپ کے جو احساسات، جذبات جو قابو سے باہر تھے، جس میں کہ آپ وہ کچھ کہہ سکتے تھے جو نہیں کہنا چاہتے تھے، انسان غصے میں بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو کہ در حقیقت وہ نہیں کہنا چاہتا، منہ سے نکل جاتی ہیں، انسان ہے نا، جذباتی ہیں۔ کئی بار ایسے ایکشنز ہوتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے، غصے میں، فلو میں کر جاتے ہیں، کئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، منہ سے نکل جاتی ہیں شدید غصے کی حالت میں، جو ایکچولی آپ دل سے کبھی نہیں کہنا چاہتے تھے۔ ہو گیا، اس کو ایک پاسٹ سمجھ کے پیچھے جانے دیجئے۔ 3 دن ایک دوسرے کو دیں، کوشش کیجئے، اور پھر بہت چھوٹی کنورسیشن سے آغاز کر لیجئے، بہت چھوٹی چھوٹی، بہت ہی ضروری کنورسیشنز جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہیں، ان سے آغاز کیجئے، اور وہ جس بات کے اوپر آپ کا جھگڑا ہوا تھا، جس بات کے اوپر تلخ کلامی ہوئی تھی، اس کو اپنے ساتھ کیری فارورڈ نہ کیجئے۔ بیسٹ سلوشن ہے، جتنا زیادہ بات کو کرے دیں گے، جتنا زیادہ بات کی کھال کے اندر جائیں گے، حالات خراب ہوں گے، حالات اور خراب ہوں گے۔ ایک اور پوائنٹ، بہت ضروری پوائنٹس ہے، میں ٹپس آپ کو دے رہا ہوں فار اے ہیپی میرڈ لائف۔ تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہ ہونے دیجیے کبھی بھی، کبھی بھی۔ بہت ضروری بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب میاں بیوی کا جھگڑا ہونا تو تیسری پارٹی کو بیچ میں انوالو نہ کیجیے، بے شک وہ بہت ہی خلوص رکھتے ہوں، آپ کے کوئی بڑے ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہوں، بہن بھائی میں سے کوئی ہوں، پیرنٹس میں سے کوئی ہوں۔ تھرڈ پارٹی انٹرونشن سے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط نہیں رہتا۔
آپ جتنے زیادہ لوگوں کو بتائیں گے اپنے جھگڑے کے بارے میں، لوگ اتنے زیادہ انوالو ہوں گے، ہر بندہ اپنی رائے دے گا، میاں بیوی کے درمیان میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں۔ خاوند کو پسند نہیں ہے کہ اس کے ان لاز کی طرف سے، اس کے سسرال کی طرف سے کوئی آ کے اور اس کو مشورے دے۔ بیوی کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے سسرال والوں میں سے کوئی آ کے، اس کے ان لاز میں سے کوئی آ کے اس کو مشورے دے۔ لہٰذا ایک اصول بنا لیجئے کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہو گھر میں، تھرڈ پارٹی کو انوالو نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں۔ اور اس میں میں خاص طور پہ آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں اور جو گروپس بنے ہوئے ہیں اور جو انسٹنٹلی فون پکڑ کے آپ پوری فیملی میں نشر کر دیتے ہیں، اس سے گریز کریں۔ جتنا پاسبل ہو سکے، جو جھگڑا ہو گیا، جس بات پہ آپ کی تلخ کلامی ہو گئی ہے، اس کو میاں بیوی کے درمیان رہنے دیجیے۔ اس کا ایک فائدہ ہے، لانگ ٹرم فائدہ ہے۔ تعلقات تو بہرحال ٹھیک ہوں گے کسی نہ کسی دن، کیونکہ لائف لانگ جرنی ہے۔ کتنے دن ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے، کتنے دن ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے۔ تو جب تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ ہو چکی ہوتی ہے نا، تو جب میاں بیوی آپس میں جڑنے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے رشتہ آپس میں دوبارہ سے سٹرونگ ہونے جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ جو انوالومنٹ ہوئی ہوتی ہے نا تھرڈ پارٹی کی طرف سے، وہ ہرڈل کریٹ کرتی ہے۔ خاوند کو بہت برا لگے گا جب اس کو پتہ لگے گا کہ جب جھگڑا ہوا تھا تو وائف نے کس کس کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کیا تھا۔ اسی طرح وائف کو بڑا برا لگے گا جب معاملات دوبارہ ٹھیک ہونے جا رہے ہوں گے کہ ڈیورنگ دس فائٹ، جب یہ جھگڑا چل رہا تھا، یہ کوارل چل رہی تھی، یہ تلخ کلامی چل رہی تھی، تو خاوند نے، میرے ہسبینڈ نے کس کس کو بیچ میں انوالو کر لیا تھا۔ اب دوریاں بڑھتی جائیں گی، تلخیاں بڑھتی جائیں گی۔ سو بہت امپورٹنٹ ایک ٹپ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہرحال دو ڈیفرنٹ ہیومن بینگز ہیں، دو ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے انسان ہیں، ان کے اندر نوک جھونک رہے گی، جھگڑے، تلخ کلامیاں ساری زندگی کچھ نہ کچھ چلتی رہیں گی۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ لیکن کوشش کیجئے جہاں تک پاسبل ہو سکے، جب میاں بیوی کے درمیان میں کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو وہ صرف دو لوگوں کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ باہر کے کسی فرد کو بیچ میں انوالو نہ کریں۔ آپ بے شک اس نیت سے انوالو کر رہے ہوں گے کہ وہ ان کو سمجھائیں گے۔ اگر خاوند ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، کسی کو، سینئرز کو انوالو کرے کہ یہ آ کے میری وائف کو سمجھائیں گے، تو وہ سمجھ جائے گی۔ وائف ہو سکتا ہے اپنے کسی ریلیٹیو کو بیچ میں انوالو کرے کہ یہ میرے خاوند کو آ کے سمجھائیں گے تو شاید یہ سمجھ جائے گا۔ ایکچولی اٹ بیک فائرز۔ اصل میں یہ ورک آؤٹ نہیں کرتا۔ ورک آؤٹ کرتا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم دیں، اور اس کے بعد میں جب غصہ دونوں اینڈ پہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائے، تھوڑا سا اتنا ہو جائے کہ بات چیت شروع ہو سکے، تو دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے۔ تھرڈ پارٹی انٹرونشن کو میں اسٹرکٹلی منع کر رہا ہوں۔ اور پھر اصول ہے کروشل کنورسیشنز کا، کہ جب میاں بیوی اس پوزیشن میں آ جائیں، دونوں کے جذبات تھوڑے سے کنٹرول میں آ جائیں، تو اس اہم مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ، ایک سیٹنگ میں مسئلہ حل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی بڑا مسئلہ پڑ گیا ہے میاں بیوی کے درمیان میں، کسی بڑی بات پہ جھگڑا ہو گیا ہے، تو ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے ایک ہی سیٹنگ میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تھوڑی سی بات چیت ہو گئی ہے، باقی بعد میں کر لیں گے، پھر بعد میں کر لیں گے۔ دیکھا جیسے ہی موڈ خراب ہونا شروع ہوا ہے، بات کو پوسٹ پون کر دیا، کہہ دیں چلو اس ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے، ابھی نہیں کرتے۔ مزید ماحول کو خراب ہونے سے بچائیں۔ یاد رکھیے، جیتنے کے لیے جیتنے کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ سو جیتنے کا ماحول پہلے بنائیں۔ جو تلخیاں تھیں، جو کڑواہٹ تھی لہجے کے اندر، جو غصہ تھا، جو ٹون بہت اوپر گئی ہوئی تھی، وہ تو کم از کم سیٹل ڈاؤن ہونے دیجئے۔ اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم۔ انسانی ذہن بالکل بیلنس میں رہنے کے لیے بنا ہے۔ ہم نہ بہت زیادہ اداس رہ سکتے ہیں دیر تک،
نہ بہت زیادہ غصے میں رہ سکتے ہیں دیر تک، نہ ہم بہت دیر تک خوش رہ سکتے ہیں، نہ ہم بہت دیر تک دکھی رہ سکتے ہیں۔ ہمارا جو ایک بائی ڈیفالٹ برین ہمارا بنا ہوا ہے، وہ بنا ہی اس لیے ہے کہ ہم ایک متوازن بیلنس ہمارے ایموشنز رہتے ہیں۔ خوش ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے واپس نارمل ہو جائیں گے، اداس ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے واپس نارمل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب غصہ آئے گا، جھگڑا ہوگا، میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، کچھ دیر بعد دونوں پارٹیز بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی۔ بایولوجیکلی یہ ہمارا برین بنا ہی اس طرح ہے کہ کچھ عرصے بعد واپس نارمل موڈ میں آ جاتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، بہت ضروری ہے، جھگڑے کے دوران جب میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہو، اس دوران جن چیزوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے ان پہ پردہ پڑا رہنے دیجیے، ان پہ پردہ مت اٹھائیں۔ شرم لحاظ کا پردہ جو پڑا ہوا ہے پڑا رہنے دیجیے۔ کہتے ہیں نا، عورت مرد کا ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، وہ یہ چیز ہے۔ بہت ہی جو پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں نا آپ کے، بڑے ذاتی قسم کے، ان پہ سے پردہ نہ اٹھائیں۔ ایک دوسرے کے سامنے لحاظ اور شرم رہنے دیجیے، کیونکہ کل کو جب آپ کا راضی نامہ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، آپ دوبارہ سے فنکشنل لائف گزاریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ جھگڑے کے دوران کچھ ایسی باتیں آپ ایک دوسرے کی اچھال چکے ہوں جو بعد میں سیٹل کرنا مشکل ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری زندگی کا رشتہ ہے، ساری زندگی کا رشتہ ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے۔ کوشش کیجئے کہ جس دوران تلخیاں چل رہی ہیں، جھگڑا چل رہا ہے، تلخ کلامی چل رہی ہے، بہت پرائیویٹ چیزوں کو پبلک مت کیجئے۔ ڈو ناٹ اوپن یور ڈرٹی لانڈری ان فرنٹ آف ادرس، ادروائز بعد میں اس سارے بکھیڑے کو سنبھالنا دونوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، خاوند کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی۔ کچھ یہ ٹپس ہیں جو میں دینا چاہتا تھا آج، اسپیشلی میرٹل لائف کے حوالے سے۔ ایسے میاں اور بیوی جن کے درمیان نوک جھوک، لڑائی جھگڑا چھوٹے لیول کا، بڑے لیول کا بھی ہو جاتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، یہ آج میں نے آپ کو اس چھوٹے سے مختصر سے ڈسکشن میں بتائی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی کویشچن ہو، کوئی سجیشن ہو تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے۔ میں علی حسن رضوی IRC اسلام آباد میں ہوتا ہوں، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔